नाज़रीन आदाब। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के निज़ामत फ़ासिलाती तालीम के ज़रिए मुनक़्क़दा इस तालीमी प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम है। आज का ये सबक जो BA साल अव्वल के तालिब इल्मों के लिए है, समाजी दर्जाबंदी पर मुनहसर है। आज के इस सबक में आपको समाजी दर्जाबंदी का तसव्वुर नेज़ कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर के नज़रियात से आगाह कराया जाएगा। तो आइए सबसे पहले आज समाजी दर्जाबंदी के तसव्वुर को समझने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, अगर हम अपने आस पास के समाज और ख़ुद अपने समाज पर एक नज़र डालें तो हमें ये महसूस होगा कि इंसानी समाज में यकसानियत नहीं है। कोई गरीब है तो कोई बहुत गरीब, कोई अमीर है तो दूसरा बहुत अमीर, इसके अलावा कोई पढ़ा लिखा है तो कोई जाहिल, कोई अपनी समाजी हैसियत में बड़ा तो कोई बड़े सियासी रुतबे का मालिक। गरज़ ये कि पूरा समाज गैर यकसां अफराद या ग्रोहों का मजमुआ है। इन्हीं गैर यकसां लोगों को किसी बुनियाद पर इस तरह अलग करना कि वो एक दूसरे से ऊपर नीचे हों, इसी का नाम समाजी दर्जाबंदी है। ऊपर नीचे होने का मतलब यह है कि एक समाजी दर्जे की हैसियत दूसरे के बिलमुकाबिल कम या ज़्यादा हो। नाज़रीन, इंसानों ने बहुत पहले एक मसावात के समाज का ख्वाब देखा था। एक ऐसा समाज जिसके सारे अफराद बराबर हों, कोई किसी से कमतर न समझा जाए और ना ही किसी को ऊंचे समाजी हैसियत की मिल्कियत का सुकून हासिल हो। दौलत की तकसीम बराबर हो, अमीर गरीब मालिक और मज़दूर के अल्फाज तारीख़ का हिस्सा बन जाएं। मगर ये एक ख्वाब ही रहा। दुनिया के तमाम इंसानी समाज इब्तिदा से आज तक सब में समाजी अदम मसावात की कोई न कोई शक्ल मौजूद रही। बतौर ख़ास उन सारे समाज में ताकत जो बाल्फाज वेबर पावर, समाजी वक़ार और बहुत से समाज में दौलत की तकसीम मुसावियाना नहीं रही। आज के इस सबक में हम इन्हीं तीनों असबाब यानी ताकत जिसको पावर कह सकते हैं, वक़ार जिसको प्रेस्टीज कहते हैं और दौलत जिसे अंग्रेज़ी में वेल्थ कह सकते हैं को सामने रख कर समाजी दर्जाबंदी का मुताला करेंगे। यही वो तीन अलामात हैं जिसे कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर ने समाजी दर्जाबंदी का बुनियाद माना है। चूँकि ये सबक बुनियादी उसूल और तसव्वुरात से मुताल्लिक़ है, लिहाजा मैं ये बेहतर समझता हूँ कि आपको इन आम अल्फाज यानी ताकत, वक़ार और दौलत के समाजियाती तसव्वुर से आशना कराता चलूँ ताकि समाजी दर्जाबंदी को आप आसानी से समझ सकें। ताकत जिसे अंग्रेज़ी में पावर कहा जाता है, इससे मुराद जिस्मानी ताकत नहीं है, बल्कि वो मौक़े मुराद हैं जिसके ज़रिए इंसान या कोई गिरोह अपनी ख्वाहिशात को दूसरों के ऊपर थोप सके, चाहे थोपे जाने वाले शख्स या गिरोह की मर्ज़ी उसमें शामिल हो या ना हो। ताकत का तसव्वुर अपने अंदर बहुत वसी मफ़हूम रखता है। इसमें इंसान का माल, उसकी दिमागी सलाहियत, समाजी हैसियत, सियासी रुतबा और वो सारी चीज़ें शामिल हैं जो उसको ऐसे मौक़े फ़राहम करती हैं जिससे वो अपनी ख्वाहिशात को दूसरों पर उनकी मर्ज़ी के बग़ैर भी थोप सकता हो। वक़ार जिसे अंग्रेज़ी में प्रेस्टीज कहते हैं, उस मर्तबे को कहा जाता है जो इंसान के समाजी हैसियत और उसकी तर्ज़ ज़िंदगी से मुताल्लिक़ होता है। यानी अगर एक शख्स किसी समाज में पुजारी की हैसियत रखता है तो उसके पुजारी होने की वजह से उसको एक ख़ास अहमियत हासिल होती है और उसी ख़ास अहमियत को प्रेस्टीज या समाजी वक़ार कहते हैं। दौलत जिसे हम वेल्थ भी कह सकते हैं, इस मवाद की मिल्कियत को कहते हैं जो किसी समाज में अहम समझा जाता है। ये ज़मीन, इमारत, पैसा या इसके अलावा जायदाद की कोई और शक्ल भी हो सकती है। मैं तवक्को करता हूँ कि आप उन तसव्वुरात को अपने जहन में रखेंगे ताकि जब हम मार्क्स और वेबर के नज़रियात को समझने की कोशिश करें तो आसानी हो, क्योंकि यही वो तसव्वुरात हैं जिनका इस्तेमाल बार बार होगा। नाज़रीन, समाजी दर्जाबंदी समाज में मुख्तलिफ़ ऐसे ग्रोहों की मौजूदगी की तरफ इशारा करता है जो दौलत और समाजी वक़ार में एक दूसरे से ऊपर नीचे रखे जा सकते हों। जो लोग एक समाजी ग्रोह या दर्जे से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी तर्ज़ ज़िंदगी एक तरह की होती है और वो अपने मुश्तरका मफाद और मुश्तरक पहचान से आशना होते हैं। हिंदुस्तानी समाज में ज़ात पात का निज़ाम समाजी दर्जाबंदी की एक अच्छी मिसाल है। वैसे तो बहुत से माहिरीन समाजियात ने समाजी दर्जाबंदी को मुख्तलिफ़ बुनियादों पर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से किया है। समाज को मुख्तलिफ़ बुनियादों पर मुख्तलिफ़ हिस्सों में तक़सीम किया है।
اسی میں سے میکس ویبر اور کارل مارکس بھی ایک ہیں، لیکن کارل مارکس اور میکس ویبر کا کام بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ لہٰذا مجھے امید ہے کہ آپ سماجی درجہ بندی کے بنیادی تصور کو سمجھ چکے ہیں، اور اب ہم کارل مارکس اور میکس ویبر کے نظریات کو سمجھتے ہیں۔ لہٰذا آئیے اب ہم سب سے پہلے کارل مارکس کے وہ نظریات سمجھتے ہیں جو اس نے سماجی درجہ بندی کے متعلق کہے ہیں۔ ناظرین، کارل مارکس سماجی علوم کے پس منظر میں ایک بڑا نام ہے۔ اس کی پیدائش جرمنی میں 1818 عیسوی میں ہوئی۔ زندگی کے اتار چڑھاؤ کو جھیلتے ہوئے اس شخص نے کافی علمی و تحقیقی کام کیا اور 1882 عیسوی میں فوت ہو گیا۔ مارکس نے سماجی عدم مساوات کے بجائے سماجی طبقے پر زیادہ زور دیا ہے۔ وہ سماج کو دو بنیادی سماجی طبقوں میں بانٹنا چاہتا ہے، جسے اس نے کلاس کا نام دیا ہے۔ ایک طبقہ جو مالک ہے، جس کو وہ بورجوا کا نام دیتا ہے، اور دوسرا مزدور، جس کو وہ پرولیٹیریٹ کہتا ہے۔ اس تقسیم کی بنیاد سماجی طبقوں کا ذرائع پیداوار سے تعلق کی نوعیت ہے، یعنی ایک طبقہ ذرائع پیداوار، چاہے وہ زمین ہو، جائیداد ہو، کارخانے ہوں یا روپے پیسے ہوں، ان کا مالک ہوتا ہے، اور دوسرا طبقہ اس مالک کے لیے کام کرتا ہے جس کے بدلے میں اس کی ضروریات زندگی کی تکمیل ہوتی ہے۔ مارکس کے مطابق طبقہ وہ سماجی گروہ ہے جس کے سارے افراد ذرائع پیداوار سے ایک ہی طرح کا رشتہ رکھتے ہوں، یعنی جو لوگ ذرائع پیداوار کے مالک ہیں وہ ایک سماجی طبقے کے لوگ ہوں گے، اور جو لوگ مالک نہیں ہیں وہ دوسرے سماجی طبقے سے متعلق ہوں گے۔ اس تقسیم میں شخصی آمدنی کا خیال نہیں رکھا گیا، یعنی ایک شخص اگر چھوٹے ہوٹل کا مالک ہے تو بورجوا طبقے کا ہی فرد ہوگا، جبکہ دوسرا شخص جو ایک بڑی کمپنی میں مینیجر کی حیثیت سے نوکری کرتا ہے اور چھوٹے ہوٹل کے مالک سے کہیں زیادہ پیسے کماتا ہے، مگر اس کا تعلق پرولیٹیریٹ یعنی مزدوروں کے طبقے سے ہی ہوگا۔ مارکس کا ماننا ہے کہ سماج چار مختلف ادوار سے ہوتا ہوا اس شکل تک پہنچا ہے۔ ان چار ادوار کو وہ پرمیٹیو کمیونزم، جسے ابتدائی سماج کہہ سکتے ہیں، اینشینٹ سوسائٹی، جسے قدیم سماج کہا جا سکتا ہے، فیوڈل سوسائٹی، جسے زمیندارانہ سماج کہتے ہیں، کیپٹلسٹ سوسائٹی، جو آج کا سرمایہ دارانہ سماج ہے، یہ چار ادوار وہ بتاتا ہے۔ ان چاروں ادوار میں پرمیٹیو کمیونزم یعنی ابتدائی سماج کے علاوہ ہر سماج دو بنیادی طبقوں میں منقسم ہے۔ زمانہ قدیم میں غلام اور آقا، زمیندارانہ نظام میں زمیندار اور ان کے زرعی غلام، نیز اس سرمایہ دارانہ نظام میں سرمایہ دار اور مزدور جیسے بنیادی سماجی طبقوں کا وجود ملتا ہے۔ ہر تاریخی دور میں پیداوار کے لیے مزدوروں کی ضرورت پڑتی ہے، جن کی فراہمی ہمیشہ محکوم طبقے سے ہوتی ہے، وہ چاہے غلاموں کی شکل میں یا زرعی غلام کی شکل میں یا پھر پیسہ کمانے والے مزدوروں کی شکل میں ہو۔ ناظرین، محکوم طبقہ ہمیشہ سماج کا بڑا طبقہ رہا ہے، جبکہ حاکم طبقہ ہر تاریخی دور میں کم لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ مارکس کا ماننا ہے کہ زمانہ قدیم سے پہلے کا دور، جس کا کوئی تاریخی ریکارڈ نہیں ہے اور جسے مارکس پرمیٹیو کمیونزم کہتا ہے، سماجی طبقات کا دور نہ تھا۔ سماجی طبقات کا آغاز انسانی سماج میں اس وقت ہوا جب لوگوں کی قوت پیداوار ان کی بنیادی ضروریات سے زیادہ ہو گئی۔ جب زراعت پیداوار کا اہم ذریعہ بنا، زرعی نظام معیشت میں سماج کا ایک حصہ پورے سماج کے لیے کھانا پیدا کرنے لگا۔ نتیجتاً سماج کے دوسرے لوگوں کو دوسرے کام کرنے کا موقع ملا، مثلاً کچھ لوگ برتن بنانے کے کام میں مشغول ہو گئے اور کچھ لوگ زراعت میں استعمال ہونے والے اوزار بنانے لگے۔ زرعی ترقی سے پیداوار میں اضافہ ہوا اور لوگوں کی ضرورت سے زیادہ چیزیں پیدا ہونے لگیں۔ اس ضرورت سے زیادہ پیداوار نے، جسے مارکس سرپلس ویلتھ کا نام دیتا ہے، آپسی تبادلہ اور تجارت کا راستہ کھولا، اور لوگوں کا ذہن چیزوں کی ذاتی ملکیت یعنی پرائیویٹ پراپرٹی کی طرف راغب ہوئی، جبکہ اس سے پہلے چیزوں کی سماجی ملکیت یعنی کمیونٹی اونرشپ کا رواج تھا۔ اس ذاتی ملکیت نے سماجی طبقات کی بنیاد ڈالی۔ کچھ لوگ ذرائع پیداوار کے مالک بن کر اور دوسرے اپنی زندگی چلانے کے لیے کام کرنے پر مجبور ہو کر دو الگ طبقوں سے سماج میں پہچانے جانے لگے۔ مارکس کے مطابق دونوں سماجی طبقوں کا آپسی رشتہ باہمی انحصار اور باہمی تصادم کا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں سرمایہ دار اور مزدور دونوں پیداوار کے لیے ایک دوسرے پر منحصر ہوتے ہیں۔ مزدور اپنی زندگی گزارنے کے لیے اپنی محنت بیچتے ہیں، جبکہ سرمایہ دار جو ذرائع کے مالک تو ہوتے ہیں مگر خود کچھ نہیں پیدا کر سکتے،
مزدوروں کی محنت کو خریدنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، مگر ان کا یہ رشتہ باہمی تعاون کا رشتہ نہیں ہوتا، یہ استحصال پر مبنی ہوتا ہے۔ ایک طبقہ دوسرے کا استحصال کرتا ہے اور نتیجتاً دونوں میں مفاد کا تصادم شروع ہو جاتا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں سرمایہ دار چیزوں کو پیدا کرنے میں سرمایہ کو اس مقصد سے لگاتا ہے تاکہ اس سے نفع کمائے۔ پیسوں کو چیزوں میں تبدیل کیا جاتا ہے اور پھر انہی چیزوں کو پیسوں میں اس طرح تبدیل کیا جاتا ہے کہ یہ پیسہ پہلے سے زیادہ ہو۔ مارکس کے مطابق سرمایہ دار لوگوں کا استحصال کر کے سرمایہ اکٹھا کرتا ہے، کیونکہ سرمایہ بذات خود کچھ پیدا نہیں کر سکتا۔ چیزوں کی پیداوار صرف محنت سے ہوتی ہے۔ اس محنت کے بدلے محنت کرنے والوں کو جو کچھ دیا جاتا ہے وہ پیدا کی گئی چیز کی قیمت سے بہت کم ہوتا ہے۔ اس قیمت سے باقی رقم سرمایہ دار کی جھولی میں نفع کی شکل میں اکٹھا ہوتی رہتی ہے۔ اس طرح مزدوروں کے ذریعے پیدا کی گئی چیز کا اصل فائدہ سرمایہ دار اٹھاتا ہے اور مزدوروں کا استحصال کرتا ہے۔ مارکس کے مطابق معاشی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے۔ سماج میں وہ طبقہ جو ذرائع پیداوار کا مالک ہوتا ہے سیاسی طاقت بھی حاصل کر لیتا ہے۔ سماج کے بنیادی ادارے اور اقدار سب اس کی تعمیر میں معاشی ادارہ اہم کردار نبھاتا ہے۔ لہٰذا جو طبقہ معاشی ادارے پر قابض ہوتا ہے سماج کے دوسرے سارے ادارے اس کے زیر نگیں ہو جاتے ہیں اور وہ ان سارے اداروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سماجی اقدار اور عقائد اس قابض طبقے کو سراہتے ہیں اور سماج کا ایک غلط چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں جس کو مارکس رولنگ کلاس آئیڈیالوجی کہتا ہے۔ یہ حاکم طبقے کا نظریہ یعنی رولنگ کلاس آئیڈیالوجی لوگوں کے ذہنوں میں دونوں طبقوں کے باہمی رشتے کو غلط ڈھنگ سے پیش کرتا ہے، جسے مارکس نے فالس کلاس کانشیسنس کہا ہے، اور اس کے استحصالی پہلو کو چھپاتا ہے۔ اس نظریے کا شکار ہو کر سماج کے دونوں طبقے کے لوگ یہ ماننے لگتے ہیں کہ ہمارا رشتہ ایک فطری رشتہ ہے اور اسی پر ساکت رہتے ہیں۔ مارکس کے مطابق طبقاتی جدوجہد، جس کو وہ کلاس اسٹرگل کہتا ہے، سماجی تبدیلی کی وجہ ہے۔ اس کا ماننا ہے کہ تاریخ صرف طبقاتی جدوجہد کی تاریخ ہے۔ یہ جدوجہد ہر دور میں جاری تھا اور ہے۔ یہی جدوجہد موجودہ سرمایہ دارانہ نظام معیشت کو بھی بدلے گا۔ شخصی جائیداد سماجی ملکیت میں تبدیل ہو جائے گی، مزدور طبقہ مالکوں کو دور بھگا دے گا اور پیداوار کے ذرائعوں کو بند کر دے گا۔ نتیجتاً سماج میں ایک ہی طبقہ ہوگا، کیونکہ ان سارے لوگوں کا رشتہ ذرائع پیداوار سے ایک طرح کا ہوگا، کوئی مالک اور کوئی مزدور نہ رہے گا۔ مارکس نے سماجی طبقے کی دو قسمیں بتائی ہیں۔ ایک اپنے آپ میں طبقہ جسے مارکس کلاس ان اٹ سیلف کہتا ہے، دوسرا اپنے لیے طبقہ جسے کلاس فار اٹ سیلف کا نام دیتا ہے۔ کلاس ان اٹ سیلف یا اپنے آپ میں سماجی طبقہ وہ سماجی گروہ ہے جو ذرائع پیداوار سے ایک طرح کا رشتہ رکھتا ہو، جبکہ کلاس فار اٹ سیلف یا ایک اپنے لیے طبقہ اس وقت بنتا ہے جب وہ سماج کی صحیح تصویر کو سمجھ لے اور مالک طبقے کے ذریعے پیش کی گئی غلط تصویر سے باہر آ جائے۔ اس صحیح سمجھ کے نتیجے میں اس کے اندر سماجی اتحاد پیدا ہوگا اور وہ سب اپنے مشترکہ مفاد کو سمجھ کر ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ یہی اتحاد اس طبقے کو اس لائق بنائے گا کہ مالک طبقے کو جو ان کا استحصال کرتا ہے سماج سے نکال پھینک سکے۔ عزیز طلباء و طالبات، ابھی میں نے آپ کو سماجی درجہ بندی کا تصور اور کارل مارکس کے اس کے متعلق نظریات بتائے۔ اب میں آپ کو میکس ویبر کے نظریات کی طرف لانا چاہتا ہوں، تو آئیے میکس ویبر نے کیا کہا ہے سماجی درجہ بندی کے متعلق اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ میکس ویبر جرمنی کا ایک مشہور ماہر سماجیات ہے جس کی پیدائش 1864 اور وفات 1920 عیسوی میں ہوئی۔ ویبر کا ماننا ہے کہ سماجی درجہ بندی سماج میں موجود ذرائعوں کے حصول کے لیے جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ وہ یہ مانتا ہے کہ بنیادی طور پر جدوجہد معاشی ذرائعوں کے حصول کے لیے ہے، مگر سیاسی طاقت اور سماجی وقار کا حصول بھی اس میں شامل ہے۔ انہی تین چیزوں کو بنیاد بنا کر ویبر نے سماجی درجہ بندی کو تین طرح دیکھا ہے، جسے وہ سماجی طبقہ یعنی کلاس، حیثیتی گروہ یعنی اسٹیٹس گروپ اور پارٹی کہتا ہے۔ ان تینوں کو ہم الگ الگ سمجھتے ہیں۔ مارکس کی طرح ویبر نے بھی طبقے کو معاشی بنیاد پر رکھا ہے۔ اس کا ماننا ہے کہ طبقہ اس بازاری معیشت میں پیدا ہوتا ہے جہاں لوگ معاشی حصول کے لیے باہمی مقابلہ کرتے ہیں۔
طبقے کی تعریف کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ طبقہ لوگوں کا ایک ایسا گروہ ہے جو بازاری معیشت میں ایک حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ ایک حیثیت ہونے کی وجہ سے ان کو یکساں معاشی انعامات ملتے ہیں۔ ویبر اس کو یوں کہتا ہے کہ لوگوں کی طبقاتی حیثیت ان کی بازاری حیثیت پر مبنی ہے۔ جو لوگ یکساں بازاری حیثیت کے مالک ہوتے ہیں ان کے مواقع زندگی بھی یکساں ہوتے ہیں۔ ان کی معاشی حیثیت سماج کے مطلوبہ چیزوں کے حصول پر راست اثر انداز ہوتی ہے، یعنی سماج کی مطلوبہ چیزوں میں اچھی تعلیم اور اچھے گھر ہیں۔ ان چیزوں کا حصول انسان کی معاشی حیثیت سے متعین ہوتی ہے۔ ویبر لوگوں کی بازاری حیثیت میں کافی فرق دیکھتا ہے۔ بطور خاص مختلف پیشے کے لوگ جو سماج میں مختلف خدمات فراہم کرتے ہیں ان کی بازاری حیثیت الگ ہوتی ہے۔ مثلاً سرمایہ دارانہ نظام معیشت میں مینیجر بڑے پیشہ ور یا پروفیشنل کافی بڑی تنخواہ لیتے ہیں، کیونکہ ان جیسے لوگوں کی بازار میں مانگ زیادہ ہوتی ہے۔ کسی بھی پیشہ ور گروہ کی بازاری حیثیت ہمیشہ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ بازار کی نوعیت میں تبدیلی پیشے کی اہمیت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ایک پیشہ جس کی اہمیت آج بازار میں زیادہ ہے کل کم ہو سکتی ہے، اور اس پیشے کے لوگ جو پیسہ آج کما رہے ہیں ہو سکتا ہے کل نہ کما سکیں۔ لہٰذا ان کی بازاری حیثیت میں تبدیلی ہوتے ہی ان کے مواقع زندگی میں تبدیلی واقع ہوگی اور وہ دوسرے سماجی طبقے سے وابستہ ہو سکتے ہیں۔ ویبر نے سرمایہ دارانہ سماج کو 4 سماجی طبقوں میں بانٹا ہے۔ سب سے اونچا کلاس، سب سے اونچا طبقہ جس کو وہ جائیداد کے مالک لوگ ہیں جن کو وہ اونچا طبقہ کہتا ہے، دا پراپرٹیڈ اپر کلاس۔ دوسرا سفید پوش کام کرنے والے لوگ یعنی وائٹ کالر ورکرز۔ تیسرا جسے وہ چھوٹے سرمایہ دار کہتا ہے، پٹی بورجواز۔ اور چوتھا طبقہ جو مینول ورکنگ کلاس ہے جسے اردو میں مزدور طبقہ کہتے ہیں۔ یہ 4 سماجی طبقات کارل مارکس نے سرمایہ دارانہ نظام معیشت کے بتائے ہیں۔ میکس ویبر کہتا ہے کہ سماجی طبقہ سماجی گروہ کی ایک بنیاد تو ہے، مگر اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں جو سماجی گروہ بنانے میں اسباب ہیں۔ انہی میں سے ایک ہے انسان کی سماجی حیثیت۔ سماجی طبقے کا تعلق معاشی عدم مساوات سے ہے، جس کو سماجی حیثیت انسان کے سماجی وقار سے جانی جاتی ہے۔ سماج کے ذریعے لوگوں کو مختلف سطح کی عزت تکریم ملتی ہے۔ اس عزت و تکریم کی بنیاد پیشہ، نسل اور مذہبی گروہ بھی ہو سکتا ہے، مگر جو چیز سب سے اہم ہے وہ ہے طرز زندگی۔ ویبر کے مطابق حیثیتی گروہ ان لوگوں سے مل کر بنتا ہے جن کو سماج میں ایک طرح کی عزت و تکریم حاصل ہوتی ہے۔ سماجی طبقے کے برخلاف جس کو کلاس کہا جاتا ہے، حیثیتی گروہ یعنی اسٹیٹس گروپ کے لوگوں کو اپنی مشترکہ سماجی حیثیت کا علم ہوتا ہے، ان کی طرز زندگی ایک ہوتی ہے اور ان لوگوں کو اس خاص گروہ سے جڑے رہنا کا احساس ہوتا ہے۔ اس صحیح سمجھ کے نتیجے میں ان کے اندر اتحاد پیدا ہوگا۔ وہ اپنے مشترکہ مفاد کو سمجھ کر ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ یہی اتحاد اس طبقے کو اس لائق بناتا ہے کہ مالک طبقے کو جو وہ ان کا استحصال کرتا ہے سماج سے نکال باہر پھینک سکیں۔ ہندو ذات پات کے نظام میں برہمن، چھتری اور ویش گروہ کے لوگوں کا سیاسی وقار مثبت ہوتا ہے، جبکہ اس کے علاوہ شودر اور دوسرے گروہ جو اس نظام ذات سے باہر ہیں یعنی چنڈال کا سماجی وقار منفی ہوتا ہے، اور اسی سماجی وقار کے مطابق ان کے سماجی حیثیت کا تعین ہوتا ہے۔ ویبر کا ماننا ہے کہ سماج میں سماجی حیثیت اور سماجی طبقے میں کافی قریبی رشتہ ہے۔ ویبر کہتا ہے کہ صرف جائیداد کا ہونا سماجی وقار پانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ جائیداد کے آنے سے انسان کے سماجی وقار میں تبدیلی ہو، مگر یہ چیز وقت لیتی ہے۔ یعنی ایک آدمی جو سماج میں کم عزت والا ہو اور اس کی معاشی حیثیت میں بہتری ہو جائے تو اس کی طرز زندگی میں تبدیلی آتی ہے، مگر یہ چیز فوراً نہیں ہوتی، نسلوں میں ہوتی ہے۔ اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو لوگ ایک سماجی طبقے یعنی کلاس سے تعلق رکھتے ہوں ایک ہی حیثیتی گروہ کے بھی لوگ ہوں۔ ایک سماجی طبقے میں مختلف حیثیتی گروہ کے لوگ شامل ہو سکتے ہیں، مگر اگر ایک کمپنی میں 4 مینیجر ہیں تو چاروں ایک ہی سماجی طبقے سے ہیں، مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سب ایک ہی ذات کے ہوں۔ ذات چونکہ ایک سماجی وقار کے تعین کا اہم سبب ہے، اس لیے ذات کے الگ ہونے سے ان کی سماجی حیثیت یعنی ان کا اسٹیٹس گروپ الگ الگ ہوگا۔ حیثیتی گروہ طبقے کو مختلف حصوں میں بانٹ سکتا ہے، جس سے طبقے کا اتحاد کمزور ہوتا ہے۔ جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ایک کارخانے میں 4 مینیجر ہیں
اور دو دو کر کے چاروں دو مختلف ذاتوں سے تعلق رکھتے ہیں تو کسی نہ کسی سطح پر یہ چاروں گروہ دو گروہ میں بٹ سکتے ہیں۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسٹیٹس گروپ یعنی حیثیتی گروہ سماجی طبقے کو بانٹتا ہے اور ان کے آپسی اتحاد کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اسی طرح حیثیتی گروہ سماجی طبقوں میں بھی پھیل جاتا ہے اور ایک حیثیتی گروہ کے لوگ مختلف سماجی طبقوں سے تعلق رکھ سکتے ہیں۔ جیسا ایک کارخانے میں 20 شخص ہوں جو مختلف سطحوں پر کام کرتے ہوں اور سب کا سماجی طبقہ یعنی سوشل کلاس الگ الگ ہے، مگر سب کے سب ایک ہی ذات کے ہو سکتے ہیں، لہٰذا ان کی سماجی حیثیت ایک ہوگی اور وہ سب ایک حیثیتی گروہ کے ہوں گے۔ ویبر کا ماننا ہے کہ حیثیتی گروہ سماج کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ اس کے یہ دونوں کام سماجی طبقے یعنی سوشل کلاس کے اتحاد کو نقصان پہنچاتے ہیں اور طبقاتی بیداری کو کمزور کرتے ہیں۔ سیاسی طاقت کے حصول کے لیے جدوجہد بھی سماجی درجہ بندی کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ اس درجہ بندی کو ویبر نے پارٹی کا نام دیا ہے۔ پارٹی کی تعریف کرتے ہوئے ویبر کہتا ہے کہ پارٹی وہ گروہ ہے جس کے افراد پالیسیوں اور فیصلوں کو اپنے گروہ کے لوگوں کے حق میں متاثر کرتے ہیں۔ پارٹیوں کا تعلق سماجی طاقت کے حصول سے ہے۔ پارٹیاں اکثر طبقوں یا حیثیتی گروہ کے مفاد کی بات کرتی ہیں مگر ہمیشہ نہیں۔ ویبر کہتا ہے کہ پارٹیاں اکثر حالات میں ان مفاد پر بات کر سکتی ہیں جو سماجی طبقوں کے حق میں ہو یا حیثیتی گروہ کے حق میں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ دونوں کا مفاد ایک ساتھ رکھتی ہیں اور کبھی کبھی کسی کا نہیں۔ ویبر کا ماننا ہے کہ سیاسی پارٹیوں کا تعلق سماجی طبقوں یا حیثیتی گروہ سے بہت واضح نہیں ہے۔ جس طرح حیثیتی گروہ سماجی طبقوں کو بانٹ سکتا ہے اور بہت سے سماجی طبقوں میں پھیل سکتا ہے، اسی طرح پارٹی بھی سماجی طبقوں کو اور حیثیتی گروہوں کو بانٹ بھی سکتی ہے اور مختلف طبقات اور حیثیتی گروہوں میں پھیل بھی سکتی ہے۔ یعنی ایک پارٹی کے افراد مختلف طبقات اور مختلف حیثیتی گروہوں کے ہو سکتے ہیں۔ ویبر کہتا ہے کہ سماجی طبقہ، حیثیتی گروہ اور سیاسی پارٹی کا آپسی رشتہ سمجھنا آسان نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسی راہ ہے جس کے ذریعے ان کے آپسی رشتے کو آسانی سے سمجھا جا سکے۔ سماجی گروہ بنانے میں ان تینوں کا آپسی عمل اور رد عمل اہم ہے۔ ان کو کسی خاص سماج میں خاص حالات میں ہی سمجھا جا سکتا ہے، یعنی کبھی کسی حالت میں سیاسی پارٹی زیادہ اہم ہو جاتی ہے تو کبھی حیثیتی گروہ تو کبھی سماجی طبقہ، اور ان کے آپسی عمل اور رد عمل کی سطح اور نوعیت سماجی مسائل پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ مارکس ویبر نے سماجی درجہ بندی کے بارے میں کیا کہا ہے اور کارل مارکس نے سماجی درجہ بندی کے بارے میں کیا کچھ سوچا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کو وہ نظریاتی اختلافات بتاؤں جو کارل مارکس اور میکس ویبر کے درمیان ہیں تاکہ آپ ان کا موازنہ کر سکیں اور ان دونوں کے آپسی اختلافات کو سمجھ سکیں۔ کارل مارکس نے سماج کی درجہ بندی صرف ایک طرح سے کی ہے اور اس کی بنیاد ذرائع پیداوار سے تعلق کو بتایا ہے، یعنی وہ لوگ جو ذرائع پیداوار کے مالک ہیں ایک سماجی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو ذرائع پیداوار کے مالک نہیں ہیں بلکہ اس کے لیے کام کرتے ہیں وہ سماج کا دوسرا طبقہ ہے۔ جبکہ میکس ویبر نے سماج کی درجہ بندی کو 3 طرح دیکھا ہے۔ اس کا ماننا ہے کہ سماج میں گروہ کی بنیاد صرف معاشی مواقع نہیں بلکہ سماجی وقار اور سیاسی طاقت بھی بناتے ہیں۔ مارکس اور ویبر کے طبقاتی نظام میں یہ اختلافات ہیں۔ مارکس کے یہاں صرف ذرائع پیداوار کی ملکیت اور غیر ملکیت سماجی طبقہ بناتی ہے، جبکہ ویبر کا ماننا ہے کہ اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں جو طبقہ بنانے میں اہم کردار نبھاتی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ انسان کی صلاحیت الگ الگ ہوتی ہے اور بازاری معیشت میں ان صلاحیتوں کا جو معاشی فائدہ ملتا ہے سماجی طبقہ بنانے کے لیے کافی ہے۔ مارکس کا یقین ہے کہ سماجی گروہوں کے پاس سیاسی طاقت اور اس کے علاوہ سارے ادارے معاشی ادارے سے بنتے ہیں، اور معاشی اداروں کو چلانے والے لوگ یعنی ذرائع پیداوار کے مالکین دوسرے سارے ذرائعوں کو کنٹرول کرتے ہیں اور اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جبکہ ویبر کا خیال ہے کہ معاشی طاقت سیاسی طاقت کے حصول کے لیے ایک بنیاد تو ہے مگر صرف یہی بنیاد نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بھی بنیادیں ہیں، مثلاً سماجی وقار وغیرہ۔ مارکس کے مطابق چھوٹی پونجی والے لوگ مزدوروں میں ضم ہو جائیں گے، مگر ویبر کا ماننا ہے کہ وہ ضم نہیں ہوں گے، ان کی تعداد کم ہو سکتی ہے کیونکہ وہ بڑی کمپنیوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔
ان کا کہنا ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام معیشت میں وہ سفید پوش مزدوروں کے گروہ میں شامل ہو جائیں گے یا پھر ہنرمند لوگوں کے گروہ کا حصہ بن کر رہ جائیں گے۔ وہ سب بے ہنر مزدور نہیں ہو سکتے۔ آج کے سبق میں میں نے آپ کو بتایا کہ سماجی درجہ بندی کسے کہتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ یہ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ سماجی درجہ بندی کا کیا مفہوم ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ یہ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ کارل مارکس نے سماجی درجہ بندی کے متعلق کیا کچھ کہا ہے اور میکس ویبر کے کیا نظریات ہیں۔ مجھے یہ بھی توقع ہے کہ آپ اس لائق ہو گئے ہوں گے کہ کارل مارکس اور میکس ویبر کا موازنہ کر سکیں۔ اگر آپ اس عنوان پہ اور کتابیں دیکھنا چاہتے ہیں اور جانکاری چاہتے ہیں تو ہرلم باس کی کتاب سوشالوجی تھیمز اینڈ پرسپیکٹیوز دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کلاس اسٹیٹس اینڈ پارٹی جو بینڈکس اینڈ لپسٹ کی لکھی ہوئی کتاب ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، اور کلاسیکل سوشل تھیوری اینڈ کریب کی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر اور اس سلسلے میں آپ کوئی شک و شبہ ہے، آپ اپنے شک و شبہات کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس پتے پر لکھ سکتے ہیں: نظامت فاصلاتی تعلیم، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، گچی باولی، حیدرآباد 500032۔ ناظرین، آج کے سبق میں بس اتنا ہی۔ پھر کبھی کسی نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ آداب۔